वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे हम इकोनॉमिक मौजू के ऊपर, तो हम फाइनेंशियली जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके ऊपर तो हम बात करते रहते हैं आजकल। चूंकि सऊदी अरब में जो दौरा शहबाज शरीफ ने किया उसमें इबादत तो साथ थी, लेकिन मैं समझता हूं जो सियासत भी उन्होंने की है वो भी इबादत वाला काम ही किया है। वहां के वली अहद ने जिस तरह से अनाउंसमेंट्स की हैं पाकिस्तान को फाइनेंशियली आगे बढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर एक एतमाद और कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और साथ ये उन्होंने अंदिया दिया है कि हम दामे दिरमे सुखने पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन एक और मौजू है, मैं नजम सेठी साहब के बारे में बात कर रहा था, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक जानी मानी शख्सियत, सिविल सोसाइटी के रूह रवां और बहुत ही ज़बरदस्त वकील हैं पेशे से, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला मलिक साहब, एक तो सऊदी अरब में जो दौरा है सऊदिया है और वहाँ पे जो उन्होंने वक्त भी गुजारा है और इख्तिताम कुरान जो है उस पे दुआ में भी शिरकत की है उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब ने उम्र की अदायगी भी की है, लेकिन साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, अनाउंसमेंट्स की हैं वहाँ के वली अहद ने। तो उसको आप किस नजर से देखते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ प्रोग्राम को लेकर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है और हमारे जो कुरान है जब जाते हैं तो जिन्हें मौका मिलता है कि रोजा रसूल पर अल्लाह ताला के घर में उम्रा भी अदा करते हैं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की उम्मत के लिए दुआएं भी करते हैं। ये जो कि हम मुसलमान है और हमारा दीनी फरीज़ है। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का हमेशा दूसरा घर रहा है, जिस तरह खलीफा कहते भी हैं। जब भी वो पाकिस्तान आए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है, और हम भी यही समझते हैं कि सऊदी हमारा दूसरा घर है। और जिस अंदाज में उन्होंने वेलकम कहा, और फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, दुनिया में कहीं भी कोई वोटिंग का मसला हो, तो सऊदीया का जो साथ है वो बिल्कुल शकीदुल विसाल है और एक जान और दो कलब वाली बात है जी। और एक खुशाइन बात है कि उन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त भी मुश्किल हालात में साथ खड़े होने की और मुख्तलिफ मुआहदों पर इज्जत हुए हैं, वो बहुत बजाते खुद एक काबिल इस्ताइश बात है। और इस लिहाज से ये दौर है, कामयाब दौर है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो सऊदी हुक्मरानों को अपने जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको बावर कराने में, फिलिस्तीन के मसले में साथ खड़ा होने में पेश रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक मतलब मुस्लिमा का जो कंसेप्ट है वो सऊदी अरब में जाकर हमारी क़यादत को यकीनन नजर भी आता है, उसका अमली मुजाहरा भी होता रहा भी है माजी में भी। अच्छा सर, ये बड़ी अहम आपने बात की है कि एक तो रहमतों, बरकतों और बख्शिशों का महीना है और हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन जितने बड़े गुनाह हैं उससे बड़ी उसकी रहमत है। और हम तो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह अगर करते रहें तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत कम है कि हम उसकी तरफ रजू करें। जितना रजू करें वो बहुत कम है। अल्लाह ने ये महीना बख्शिशों का महीना बनाया है। दुआ के साथ साथ आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और वो किस तरह आ सकती है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को जिस किस्म के हालात का सामना माजी में कभी भी नहीं था। एक यकजानियत की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बड़ी जरूरी है। देखना, आप जो इन्वेस्टर होता है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पर उसको माहौल ऐसा नजर आता है, जहाँ पर उसको ये नजर आ रहा हो कि जो मेरी जो रिटर्न है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ये सिक्योर होगी। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ हमारे सियासी लीडरान ऐसे हैं जो मैनामान वाली पोजीशन में खड़े हुए हैं और वो मुल्क के हालात को समझने में यकसर तौर पर हमें तो नजर नहीं आता कि उनको तदारक है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या माली मुश्किलात हैं। तो यकीन इस वक्त जो भी पार्टी इस वक्त कोऑपरेट नहीं करना चाहती है, वो भी अगर इक़्तिदार में आएगी तो वो अकेली पाकिस्तान के मसाइल को हल करने का तदारक नहीं रखती। पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त गंभीर मसाइल हैं और ये तकाजा है इन हालात का। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें अपने अपने इख्तिलाफात भूल कर
ایک پیج پہ اکٹھی ہو جائیں. اور دیکھنا اگر آپ کے ساتھ ماضی میں غلط ہوا ہے یا بھی ہو رہا ہے تو ان سارے مسائل کا حل پارلیمنٹ کے فلور پہ ہے. بالکل ٹھیک. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم مل کر ایک ایسا چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ چارٹر آف اکانومی طے کرتے ہیں تاکہ ملک کو ان گمبھیر حالات سے نہ صرف نکالے بلکہ جن جن شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے مل کر کریں تاکہ آئندہ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. یہ بڑا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو اپوزیشن ہے اس کو آگے بڑھ کر ایک قدم حکومت کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا تعاون پیش کرنا چاہیے. مطلب میں اگر اپوزیشن لیڈر ہوتا تو میں کہتا کہ جی جو آپ نے وعدے بعید کیے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ وہ قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. لیکن اگر ہم یہ ہوتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت ان حالات میں ملک کے مسائل کو حل کر سکتی تھی؟ لیکن سب سے بڑا مسئلہ پیسوں کا ہوتا ہے, فائنانس کا ہوتا ہے. جب تک آپ کے ملک میں فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو چپکش ہے اسے نقصان کس ہوگا؟ عوام کا ہوگا. اور ہم ووٹ کس کے لیے لیتے ہیں؟ وہ ہم عوام کے لیے لیتے ہیں. دیکھیں نا 2 پارٹیاں 3 پارٹیاں جب 2 پارٹی اقتدار میں چلی جاتی ہیں ان کو بھی عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے, اور جو پارٹی پوزیشن میں ہوتی ہے ان کو بھی عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے. اقتدار اور اختلاف دونوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو حکومت میں نہیں ہیں جی, لیکن عوام نے تو آپ کو ووٹ دیا ہے نا. اور جو کروڑوں لوگ ہیں وہ آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ پارلیمان کے فلور پر اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپوزیشن کے طور پر اپنا مثبت رول ادا کریں. اچھا سر, اچھا تھوڑا سا میں یہ بھی, جس طرح آپ نے اپوزیشن لیڈر کی بات کی, آپ بڑے اپنا جہاں دیدہ شخصیت ہیں, آپ نے سڑکوں پہ سیاسی اسیروں کے ساتھ بھی مارے کھائیں, آپ نے جو اپنا ہمارے ایک چیف جسٹس کی تحریک تھی وکلا کی اس میں بھی لیڈ کیا, آپ نے سول سوسائٹی کے مظلوموں کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا. یقیناً آپ وزیر اعظم کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں, جناب اپوزیشن لیڈر کو بھی ایڈوائز کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو صحافت کی ایک نہج جو میں سمجھتا ہوں اس کو ہم تھوڑا سا ضرور ڈسکس کریں, اور یہ ہونی بھی چاہیے. میری تو خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہر ہفتے ایک وی لاگ کیا کروں کہ صحافت کس طرف چل پڑی ہے. اب صحافتی بابے جو ہیں وہ اب کوئی چڑیا لے کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی طوطا لے کے بیٹھ جاتا ہے. اب چڑیا والے بابا جی 35 سے شروع ہوئے اور آج پی سی بی کے چیئرمین وہ بنے, وزیر اعلیٰ وہ رہے, انہوں نے بہت سی مراعات لیں. اور ایسے صحافیوں کو لوگ دیکھ کے جو نئے بچے آنے والے ہیں وہ بھی ضمیر فروشی کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. اور ایک آپ کا کوشچن بڑے اہم ہے. دیکھیے چڑیا والے بابا جی دے بارے ذرا کچھ سانو آج دسو. وہی کر لیں. دیکھیے بات ہے کہ سیاست ایک مقدس پیش ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ بڑی ایمانداری دانشوری کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. ایسے ہی وکالت ہے یا ہمارا بہت موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سینسٹیو جو ہمارا شعبہ ہے وہ ہے ہمارے جو میڈیا. لیکن جی میڈیا میں جب لوگ سیاسی پارٹیوں کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں تو وہ پھر صحافی نہیں کہلاتے, ٹھیک ہے. وہ پھر پارٹیوں کے نمائندے ہی کہلاتے ہیں. اور وہ جو لوگ جو ٹیلی ویژن پروگراموں میں بیٹھ کر مختلف قسم کے آراء پیش کرتے ہیں اور چڑیوں کا ذکر کرتے ہیں, کووں کا ذکر کرتے ہیں, کبوتروں کا ذکر کرتے ہیں. یہ تو ماضی قدیم میں کبوتروں کا ذکر ہوا کرتا تھا, اب تو جدید دور ہے, آپ ان چیزوں سے منہ موڑ نہیں سکتے. تو یہ پیشگوئیاں یہ تو نجومیوں کا کام ہوتا, صحافیوں کا کام تو نہیں ہوتا. یہ نجومی پیش کرتے ہیں کہ جی کیا ہوگا ماضی آنے والے ادوار میں عبداللہ ملک صاحب قطع کلامی میں آپ بڑا انجوائے کریں گے اس بات کو کہ میں اور آپ شادیوں میں جاتے ہیں مثال کے طور پہ, تو شادیوں میں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کوئی شخص یہ نہیں کہتا یار یہ شادی نبھے گی نہیں نبھے گی, سارے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں یار اس کے کتنے بچے ہوں گے, یار یہ اگر بڑا بچہ بیٹا پیدا ہوگا تو پھر چھوٹا بچہ بیٹی پیدا ہوگی, تو اگر دونوں پیدا ہوگے تو کیا ہوگا, اگر نہ ہوئے تو کیا ہوگا. پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ جب کوئی وزیر اعظم یا اپوزیشن لیڈر آپس میں طے کرتے ہیں یا اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو صحافی اپنی چڑیا اور طوطے لے کے, خصوصاً نجم سیٹھی صاحب رات کو بیٹھ جاندے رہے اور جناب وہ کہتے ہیں جی اگر اس طرح ہو گیا اس طرح ہوگا. شمشید بڑی گل کی ہے, بڑی اہم سوال ہے. دیکھو
بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، مثلا 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو 9 فروری کو ڈیبیٹ چل پڑتی ہے کہ یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اور یہ جو اتحاد حکومت بنانے جا رہا ہے یہ نہیں چلے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، ان عوام کے ساتھ زیادتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جنہوں نے اپنا قیمتی ووٹ کسی بھی پارٹی کو دی ہوتا ہے. یہ اس امانت میں خیانت ہے، یہ پولیٹیکل ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ ٹیلی ویژن چینلوں پہ آپ کو کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، آپ کوئی گلیوں محلوں میں لوگوں کا اپنے انٹرویو نہیں کیا، اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر آپ بائسل کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں چلنے والا، وہ نہیں چلنے والا. تو بھئی اگر یہ نہیں چلنے والا تو کون چلنے والا ہے؟ اگر آپ اتنے ہی آپ سیاسی شعور رکھتے ہیں تو آپ الیکشن لڑ لیں، پارٹی بنا لیں، لگ آپ کو پتہ چلے گا. لیکن بہت مشکل کام ہوتا ہے سیاسی جماعت بنانا، سیاسی جماعت کے کارکن ہونا، ووٹ لینا، لوگوں کی توقعات کو پورا کرنا، ہمہ وقت تیار رہنا. آپ کی تو اپنی ذاتی زندگی بھی نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں سیاستدان ہمارے پچھاڑے بڑے معصوم لوگ ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے سوتے بھی برداشت کرتے ہیں، پابند سلاسل بھی رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، اپنا سکون بھی تباہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خندہ پیشانی کے ساتھ 5 سال تک عوام کی خدمت کرتے ہیں اور اتلوسا کوشش یہی کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن تک جو جتنے بھی انہوں نے قوم سے وعدے وعید کیے ہیں ملک کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میرا خیال ہے کہ ایسے جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے قطع نظر ہو کر ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ایک جیسا ہم ایک رائے دیتے ہیں پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ ایک رائے دینی چاہیے. اچھا سر ذرا اسپیسیفکلی ایسی صحافت کو ذرا تھوڑا سا نا میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جائے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا بہت کلوز جو ہے صحافی، میرے ساتھ آپ کا اتنا پرانا ایک رشتہ ہے، یقیناً سارے صحافیوں کے ساتھ آپ کا ایسا ہی ہوگا، اینکرز کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. کیا اینکرز کا کام یہ ہے کہ کوئی پالیسی جب آئے تو بجائے اس کو ویٹ اینڈ سی کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، وہ اسی طرح کی بات ہے جیسے میں پہلے کی ہے کہ یہ شادی چلے گی کہ نہیں؟ کیا یہ میں آپ کو سوال سمجھ گا. دیکھیے میں تو ذاتی طور پر جتنا میرا تجربہ ہے، جتنا میں نے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، میں تو اس کو صحافت نہیں کہتا، نہ میں صحافی کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کر لوگوں کو جیلوں میں بچائے، پرسیکیوٹ کر رہے کہ جی اس پہ یہ کام غلط کیا تھا، اس کو یہ سزا ملنی چاہیے. صحافی جج تو نہیں ہوتا، صحافی کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی. صحافی کا کام ہوتا ہے اپنی رائے دینا. اب اس رائے سے میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں، وہ کوئی حتمی نہیں ہوتی، ایک اوپینین ہوتا ہے. اور اوپینین جو ہوتا ہے وہ بڑی اونیسٹ اوپینین ہوتی ہے، ایماندارانہ ہوتی ہے، ایک رائے ہوتی ہے. صاحب الرائے لوگ کبھی بھی پرسپشن کی بنیاد پر اپنے تجزیہ پیش نہیں کرتے، وہ حقائق کی بنیاد پر تجزیہ پیش کرتے ہیں اور وہ اوپینین بلڈ کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور وہ اپنی ایک اوپینین بلڈ کرتے ہیں اور پھر مجبور کرتے ہیں حکمرانوں کو کہ وہ ایسے اقدامات کریں جس سے ملک و قوم کی سلامتی بھی ہو، فلاح بھی ہو. جو جرنلسٹ من گھڑت خبریں دیتے ہیں، مثال کے طور پہ نجم سیٹھی صاحب، وہ اندر ہی ان کا ایک جیسے کوئی جادوگر نہیں ہوتا کہ یا کوئی پامسٹ ہوتا ہے جو وہ خود ہی بیٹھ کے لکیروں کی تقسیم کرتا ہے اور یہ قسمت کی لکیر ہے، یہ دل کی لکیر ہے. اللہ کے قوانین سے وہ روگردانی کر رہا ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے اسلام میں. یہ جو من گھڑت خبریں دینے والے صحافی ہیں، آخر میں یہ بتا دیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس قسم کی صحافت کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہتے ہیں. وہ ایجنٹ میں نہیں کہتا، لیکن جو مخالف خود ہوتے ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ کہنے جی کہنا چاہیے سنانا نون کہ ہمیں رہتے ہیں لیکن پیغام کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. میں نے دنیا میں کوئی ایسے صحافی نہیں دیکھا جو اتنی ٹھوس رائے کے ساتھ اپنی رائے دے کہ جناب یہی تو نہیں چلنے والا. وہ ایک انالیسس ہوتا ہے نا، انالیسس ہوتا ہے. دیکھا ابھی جمعہ 8 دن ہوگا، ایک بس نے ابھی سواریاں پکڑی ہیں، اس نے روڈ پہ چلنا ہے اور آگے جانا ہے، ابھی وہ چلی بھی نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب نہیں یہ تو منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی. یہ جو رائے ہے نا یہ بڑی غلط ہے، بالکل سے اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ایسے صحافیوں کے ساتھ یا ایسے صحافیوں کے پروگرامز کے ساتھ ان کو سیریس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا رائے دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا کہ عوام کو سچ اور جھوٹ میں تفریق ضرور کرنی چاہیے.
یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو بنگڑا سٹوریز ہیں ان کو سننے سے پہلے ایک اپنا انالیسس دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے گفتگو کی ہے, اور یقیناً ہم نے آج کے پروگرام میں مختلف موضوعات پہ جتنی بھی بات کی ہے, کم از کم اس میں مجھے ایک بات پازیٹیو نظر آئی ہے کہ جتنے بھی میرے مہمانان گرامی آتے ہیں وہ پاکستان کی ویلفیئر کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی شخص ایک سٹیپ لیتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, اور یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے, پھر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کتنے سینسٹیو معاملات جا رہے ہیں, اور جو بھی لوگ جتنے بھی لوگ ان تمام معاملات میں ملوث ہیں, جو پاکستان کو برے حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے.